वजीर आजम बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूं। पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखों का काम है। 5 जज अपने मुल्क के वजीर आजम को ना निकालते तो आज मानसहरा में ट्रेन चलती और एयरपोर्ट होता। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहा मुल्क के हालात देखकर खुशी नहीं हो रही है। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने वालों ने क्या काम किया? क्या उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को नया पाकिस्तान बनाया? हमारे दौर में महंगाई नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। मरियम नवाज बोली बद्दुआ नहीं देती, लेकिन जो कुछ भुगत रहे हैं अमाल का नतीजा है। झूठ और धोखा देकर आए थे, आज कारकर्दगी का पूछो तो प्रोग्राम छोड़कर भाग जाते हैं। केपी वालों, हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, अपने ऊपर रहम करो, सोच समझकर फैसला करना। एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका, यहाँ पे कौन सा पहाड़ी इलाका है भाई जी? नहीं, नारायण का गांव तो इधर है ना भाई। ये गड़ी हबीबुल्ला की तरफ जो है, रास्ते में क्या है? ये मकामी लोग मेरे सामने बैठे, मैं पूछ रहा, इनको भी नहीं पता क्या नाम है यार वैली का नाम, बटरासी। इनको बटरासी का नहीं पता, ये है मानसेरा के रहने वाले। नवाज शरीफ पूछते रहे, लेकिन लोगों को पता नहीं था। मानसहरा जलसे में नवाज शरीफ ने कहा, मानसहरा का वो खूबसूरत पहाड़ी इलाका कौन सा है? सब खामोश हो गए। नवाज शरीफ बार बार पूछते रहे, स्टेज पर मौजूद लोग फिर भी न बता सके। फिर नवाज शरीफ ने खुद कहा, बटरासी वो खूबसूरत इलाका है। कैसे मानसहरा के मकामी लोग हो, तुम्हें बटरासी का ही नहीं पता? चार नहीं, मुझे एक मौका चाहिए। अवाम की किस्मत बदल दूंगा। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मुहर लगाएं। पुरानी सियासत करने वालों को घर पर बिठाने के लिए तीर को जितवाएं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मसाइल का मुकाबला करती है। बाकी जमातें और सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में मसरूफ हैं। हमारे मंशूर में गालम गलोच और नफरत की सियासत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान इस वक्त तारीखी मुआशी बुहरान से गुजर रहा है। हुकूमत मिली तो खवातीन को बिलासूद कर्ज दिलाएंगे, किसानों को फसल की मुनासिब कीमत मिलेगी, बेनजीर किसान कार्ड लाएंगे, इलाज की मुफ्त सहूलत, हर जिले में यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करेंगे। पानी की बात जो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, यहाँ पर पानी भी मिलता और पानी भी मिलती। शहबाज शरीफ का इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो पर तंज, कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता वो लाहौर में पानी की किल्लत की बात करते हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम शेर पर ठप्पा लगाए। खुशहाल पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाना जरूरी है। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को चैलेंज, नारोवाल में खिताब के दौरान कहा, एक लीडर बड़े बयानात दे रहा है, आपका लेवल नहीं है, नवाज शरीफ को चैलेंज करो। मैं चैलेंज करता हूं, पहले मुझसे डिबेट करो, फिर शहबाज शरीफ के साथ, फिर नवाज शरीफ के पास जाना। होता तो और सूरत हाल होती, वो लोगों की एक मोहब्बत और उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। लेकिन अगर निशान है या नहीं है, लोग खान साहब की तस्वीर देख करके इंशाअल्लाह ताला उसके इशारे से वोट देते हैं। बानी पीटीआई का पैगाम है, पंजाब में लोग खुद बाहर निकलें, लीडर का इंतजार ना करें, घर घर जाकर बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाएं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली की बुनेर में गुफ्तगू, बोले इंतखाबी निशान जो भी हो, जीत हमारी होगी। बानी पीटीआई अवाम के लिए सियासत कर रहे हैं। पीटीआई उम्मीदवारों के लिए हर जगह हद मिसाइल पैदा किए गए। बैरिस्टर अली जफर अडियाला जेल से बानी पीटीआई का पैगाम ले आए, बोले इलेक्शन पीटीआई जीत रही है। तमाम उम्मीदवार इतवार से खुलकर बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दें। कारकुन 8 फरवरी को घर घर जाएं, लोगों से राब्ता करें। बानी पीटीआई का पैगाम है, कौम को अपनी आजादी और कानून की हुक्मरानी के लिए इलेक्शन लड़ना है। बहुत सारे लोग अब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे ना पीटीआई के, तो हो सकता है ये लोग भी बाद में इस्तेकाम का हिस्सा बन जाए। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा राब्ता भी है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग शामिल हो जाए। कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स ने कमेंट भी किया है कि अगर हम जीते तो बाद में आ सकते हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मैं नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ लोगों ने किया है कमेंट। पीटीआई के कुछ लोग राबते में हैं। उन्होंने कहा है, अगर जीत गए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे।
علیم خان کا دعویٰ۔ صدر IPP کا انٹرویو دیکھیے رات 11 بجے پروگرام 11th آور میں وسیم بدامی کے ساتھ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے کوئی جوائننگ نہیں کی، نہ میں کوئی جوائننگ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ پیپلز پارٹی میں نہیں؟ میں تو پیپلز پارٹی میں کہیں سے نہیں۔ پکی بات؟ 500%۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بدلہ نہیں ہوگا، میں نے آپ سے کہا تھا آزاد ہوں گے، میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں اللہ کی مہربانی سے کہیں 95% وہ ساری باتیں ٹھیک ہوئی۔ کہا تھا بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا اور وہ درست ثابت ہو گیا۔ یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن میں آزاد امیدوار ہوں گے، وہ بھی درست ثابت ہوا۔ PTI تو الیکشن سے نکل ہی گئی ہے، آزاد امیدوار کو توڑنے کی ضرورت نہیں، ہوا کے رخ کے ساتھ چلیں گے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل لوڈا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، بولے پیپلز پارٹی میں شمولیت نہیں کی، نہ کروں گا۔ سیاسی جماعتوں سے متعلق جو نظریہ ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ خلائی مخلوق تو نواز شریف کا بیانیہ تھا، ان کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کا بیانیہ بھی دیکھ لیں۔ سابق DG ISI فیض حمید نے شوکت عزیز کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد۔ جواب میں لکھا، شوکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ کیا نہ ہی ملا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ شوکت عزیز نے اپنی تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات بعد میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں۔ فیض حمید نے کیس کی پیروی کے لیے خواجہ حارث کی خدمات حاصل کر لی۔ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی نے بھی جواب جمع کرا دیا۔ شوکت صدیقی کے الزامات مسترد۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے نے بھی اپنے جواب میں شوکت عزیز کے الزامات اور ملاقات کی تردید کر دی۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کمیشن سے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے پوچھا، فیض آباد دھرنا کمیشن کا کام کب مکمل ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے کہا، کمیشن 14 فروری کو کام مکمل کرے گا۔ چیف جسٹس نے کہا، ٹھیک ہے، کمیشن اپنا کام کرے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا، پاک چین تعلقات دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم ہیں، علاقائی امن و استحکام کے لیے تعلقات اہمیت کے حامل ہیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان اور چین ہر موسم کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ کا سی پیک منصوبوں کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ پاک ایران تعلقات معمول پر آنے لگے، ایرانی وزیر خارجہ 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، دونوں ممالک کے سفیر 26 جنوری تک اپنے عہدوں پر واپس لوٹ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے اسکولز اور کالجز کے سلسلے میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی اور امن امان کے جو حالات ہیں قابو میں ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں جو غیر قانونی اجتماعات ہیں ان پہ پوری طرح پابندی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی الرٹ، دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر 4 یونیورسٹیز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا۔ متعدد اسکول بھی بند کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق کالعدم تنظیم نے خاتون خودکش بمبار کے ذریعے حملے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ IG اسلام آباد اکبر ناصر خان کہتے ہیں، اسلام آباد میں سیکیورٹی کے حالات قابو میں ہیں، ایسے حالات نہیں کہ آپ اسکول، کالج یا معمولات زندگی میں تبدیلی لائیں۔ کراچی میں بے روزگار شخص نے بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ 5 لاشیں شارع فیصل پر وائرلیس گیٹ کے قریب فلیٹ سے ملی۔ احسن رضا نے 3 سال کے میکائل، 5 سال کے جبریل، 7 سال کی ام ہانی اور ان کی ماں ندا کو سوتے میں گولیاں مار کر ابدی نیند سلا دیا۔ احسن رضا نے الوداعی نوٹ میں والدین، دوستوں اور رشتہ داروں سے معافی مانگی۔ لیپ ٹاپ میں ایک فائل دیکھنے کو کہا۔ پولیس نے لیپ ٹاپ میں فائل کھولی تو پتہ چلا احسن کو لوگوں کا قرض چکانا تھا۔ احسن نے نوٹ میں لکھا، پستول اپنے دوست سمی کی دکان سے چرائی، اسے کچھ نہ کہا جائے۔ پولیس نے احسن کے نوٹ اور فلیٹ سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ نوٹ میں لکھے ناموں سے تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔
بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا اڈیالہ جیل میں بیان قلم بند، بتایا ریٹائرمنٹ تک سائفر کی کاپی وزارت خارجہ کو واپس نہیں ملی تھی۔ سہیل محمود کے بیان کے دوران پروسیکیوٹر کی مداخلت پر شاہ محمود کا اعتراض، بولے پروسیکیوشن کو گواہ کے بیان کے دوران مداخلت کا کوئی حق نہیں، گواہ کو لقمے دینے سے گریز کریں، اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو لکھا ہوا فیصلہ لے آئیں اور سنا دیں۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کیا میں نے کوئی گمراہ کن سوال کیا ہے، جس پر شاہ محمود قریشی نے کہا پروسیکیوشن متوازن انداز سے چل رہی ہوتی تو کیا 2 بار ہائی کورٹ کارروائی کالعدم قرار دیتی۔ شاہ محمود کے اعتراض پر عدالت نے پروسیکیوٹر کو مداخلت سے روک دیا۔ دی جا سکتی کہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی رکھنا نہیں ہوگا۔ یہ ٹیکنیکل گلیچز آتے ہیں، ایک ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے جو اپ گریڈ ہو رہا ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں۔ مستقبل میں انٹرنیٹ بند ہوگا یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں، انٹرنیٹ سروسز میں آئے روز تعطل، کیا آپ یقین دلائیں گے کہ الیکشن کے قریب ایسا نہیں ہوگا؟ نگراں وزیر اطلاعات سے صحافی کا سوال، مرتضی سولنگی بولے اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا۔ ڈی جی پی ٹی اے احمد شمیم نے کہا تکنیکی خرابیاں آتی رہتی ہیں، سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہے، 2-3 ماہ مزید ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عام انتخابات کی کوریج کے لیے 35 غیر ملکی صحافیوں کو اجازت نامے جاری، ذرائع کے مطابق صحافیوں کا تعلق چین، امریکہ، لندن، کینیڈا، جاپان، ہانگ کانگ اور سنگاپور سے ہے۔ غیر ملکی مبصرین کی درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 جنوری تھی۔ یورپی یونین اور دولت مشترکہ ممالک کے وفود مشاہدے کے لیے آئیں گے۔ 13 جنوری کو عدالتی فیصلے کے بعد عدلیہ کے خلاف غلیظ مہم چلانے والے کئی 100 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی، جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مہم چلانے والے اکاؤنٹس کا تعلق اندرون اور بیرون ملک سے ہے، جن کا آپس میں رابطہ ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی ایف آئی اے اور پی ٹی اے حکام کے ساتھ پریس کانفرنس۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلانے والے 500 سے زائد اکاؤنٹ شناخت کر لیے، تحقیقات جاری ہیں، قانونی کارروائی میں دیر نہیں کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بطور ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں، ملوث تمام لوگوں کو قانون کے دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ ڈی جی پی ٹی اے احمد شمیم نے کہا پی ٹی اے کے پاس اکاؤنٹس بلاک کرنے کا اختیار ہے، ہم نے ایک پورٹل بنایا جس میں ادارے بھی ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، ہم ان اداروں کی شکایت پر ایکشن لیتے ہیں۔ کرکٹ کو ٹریک پر لانے کا مشن، محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کے لیے مضبوط امیدوار۔ پی سی بی کے پیٹرن ان چیف نگراں وزیر اعظم نے محسن نقوی کو گورننگ بورڈ میں اپنا امیدوار نامزد کر لیا۔ پی سی بی کے الیکشن کمشنر خاور شاہ بطور عبوری چیئرمین 10 رکنی بورڈ آف گورننس تشکیل دیں گے۔ عام انتخابات کے بعد چیئرمین پی سی بی کا انتخاب ہوگا، جس میں محسن نقوی کے منتخب ہونے کا قوی امکان ہے۔ بطور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا 1 سال مکمل ہو گیا، ان کے دور میں کئی منصوبے مکمل ہو گئے جبکہ دیگر پر تیزی سے کام جاری ہے۔ لوگ انہیں محسن اسپیڈ کے نام سے یاد کرنے لگے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ ایران میں پاکستان کی اسٹرائیک کے دوران ہلاک کالعدم تنظیموں کے 5 دہشت گردوں کی تفصیل سامنے آ گئی۔ ہلاک دہشت گردوں میں دوستہ عرف چیئرمین، ساحل عرف شفق، محمد وزیر عرف وازو، سرور بلد اصغر، بجر عرف سوغات شامل ہیں۔ دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین کالعدم بی ایل ایف کے کمانڈر فضل شیر عرف طاہر گروپ کا رکن تھا۔ دوستہ پوم سیکٹر میں سیکورٹی اداروں پر متعدد حملوں میں ملوث رہا۔ دہشت گرد اصغر نے 2021 میں پنجگور میں ایف سی پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ کی تھی۔ ہلاک دہشت گرد وزیر اور بجر نے مارچ 2023 میں پل ناکا پوسٹ پر دستی بم حملہ کیا تھا۔ یوب میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن 7 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔
علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دنیا جانتی ہے ایم کیو ایم کراچی کی تباہی کی اصل ذمہ دار ہے۔ ایم کیو ایم اپنی صفوں میں انتشار کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی پر تنقید سے پہلے ایم کیو ایم اپنے گریبان میں جھانکے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی کے عوام ایم کیو ایم کی خوف اور نفرت کی سیاست کا حصہ نہیں بن رہے۔ ایم کیو ایم داغدار مجرمانہ ماضی پر کراچی والوں سے معافی مانگے۔ بلاول بھٹو اس ملک کا تابناک مستقبل ہے۔ کوئی آنرشپ ہی نہیں رہتا اس شہر کی، سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بلاول صاحب نے یہ جرت ہی نہیں کی کہ اس شہر کراچی سے وہ نامینیشن فائل کرتے۔ اس مرتبہ بھی شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے نامینیشن فائل کی اور واپس لے کر چلے گئے۔ کراچی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کوئی کہ یہاں سے کوئی بڑا لیڈر انتخاب لڑے۔ بلاول میں جرت نہیں کہ کراچی سے الیکشن لڑ سکیں، شہباز شریف بھی بھاگ گئے۔ جماعت اسلامی کے سوا کوئی کراچی کی آنرشپ لینے کو تیار نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں خواتین کنونشن سے خطاب، کہا ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے والوں نے کراچی کو پسے پش ڈال دیا۔ ایم کیو ایم اب کراچی کی سب سے ناپسندیدہ جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کی کراچی قیادت نے بھی کراچی کو اون نہیں کیا۔ کراچی والوں کے پاس جماعت اسلامی کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ میرٹ پر نہیں۔ سپریم کورٹ وراثتی پارٹیوں سے بھی انتخابی نشان واپس لے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی انٹر بورڈ آمد، کمشنر کراچی اور چیئرمین انٹر بورڈ سے ملاقات، انٹرمیڈیٹ کے نتائج پر تشویش کا اظہار، فوری انکوائری کر کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ گورنر سندھ نے 66% بچوں کو فیل کرائے جانے کا نوٹس دیا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں فائرنگ کا کیس، لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 27 طلبہ کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا طلبہ نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی، جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ وکلا نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا طلبہ کے امتحانات ہیں، ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ عدالت نے تمام طلبہ کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ پشاور صدر موبائل مارکیٹ میں آگ، 100 سے زائد دکانوں میں کروڑوں کے موبائل اور دیگر سامان راکھ بن گیا۔ آگ پر 13 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 30 گاڑیوں، 4 باؤزر اور 130 سے زائد فائر فائٹرز نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ کو اکھنڈ ہندو ریاست بنانے کی جانب مودی سرکار کا بڑا اقدام، ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتاح۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے اسے ہندوؤں کی ویٹیکن سے تعبیر کیا ہے۔ مودی سرکار نے راہل گاندھی کو مندر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اجازت نامے کے باوجود مندر میں داخلے کی اجازت نہ دینے پر راہل گاندھی نے دھرنا دے دیا۔ پاکستان نے مسجد کی جگہ مندر بنانے کے اقدام کی مذمت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی عدلیہ کا ذمہ دار مجرموں کو بری کرنا اور مندر بنانے کی اجازت دینا افسوسناک ہے۔ مسجد کی جگہ پر بنایا گیا مندر بھارت کی جمہوریت کے چہرے پر دھبا بنے گا۔ اقوام متحدہ اور دیگر ادارے اسلامی ثقافتی مقامات کو بچانے میں کردار ادا کریں۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں میں مزید 190 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 340 زخمی ہو گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں اسپتالوں، ایمبولینسز اور اسکولوں کو نشانہ بنایا، جہاں ہزاروں شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ رفح بارڈر پر پناہ گزین کیمپ بھی اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 25,300 کے قریب ہو گئی، 63,000 زخمی ہیں۔ غزہ میں 22 لاکھ فلسطینی خوراک اور دواؤں کی قلت کا شکار۔ جبالیہ اور خان یونس میں جھڑپوں کے دوران مزید 3 اسرائیلی فوجی جہنم واصل، ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 532 ہو گئی۔ آن دی فیلڈ روک لیا، آف دی فیلڈ کیسے روکو گے؟ اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ غزہ کے بچوں کے لیے عثمان خواجہ پھر میدان میں آ گئے۔ آسٹریلوی کرکٹر کا اپنے جوتے نیلام کرنے کا اعلان، رقم غزہ میں بچوں کی بحالی کے لیے عطیہ کیے جائے گی۔
عثمان خواجہ نے یہ جوتے پاکستان کے خلاف پر ٹیسٹ میں پہننے کا اعلان کیا تھا، مگر ICC نے انہیں روک دیا تھا۔ جوتوں پر آزادی سب کا حق ہے اور تمام زندگیاں برابر ہے لکھا ہے۔ جیسی ہو ویسی رہو، بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ ثانیہ مرزا کی گزشتہ ماہ پوسٹ کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ٹینس اسٹار ویڈیو میں 9 بیاہتا لڑکیوں کو مشورہ دے رہی ہیں، کہا تم جیسی تھی تمہیں اسی لیے پسند کیا گیا تھا۔